नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 8th क्लास के हवाले से इस्लामियत का जो हमारा टॉपिक है वह है खसाइस व शुमाइल। तो बिला तमहीद इसका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खसाइस व शुमाइल के हवाले से जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस व शुमाइल पर तफसीली मज़मून लिखें। तो खसाइस व शुमाइल का मानो मफ़हूम। शुमाइल के लुग़वी माना तबीयत, आदत और सीरत के हैं, यानी कि हम इसको नेचर भी कह सकते हैं। किसी भी इंसान की आदत, उसकी तबीयत, उसका मिजाज और फिर उसके ज़ाहिरी शक्ल व सूरत, उसकी बनावट, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खसाइस व शुमाइल में आते हैं। इस्तिलाह में शुमाइल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ व अहवाल, आदात व मनाक़िब, शब व रोज़ के मामूलात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया मुबारक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब तमाम अशिया का नाम है। यानी वो तमाम चीज़ें जिनकी निस्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो खसाइस व शुमाइल के हवाले से जानी जाती हैं। और खसाइस से मुराद वो आदात व सिफ़ात और ख़ूबियाँ व कमालात जो किसी की ज़ात के साथ ख़ास हों। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए, यानी दुनिया में भेजे गए, तो आप ख़ातिमुन नबिय्यीन को बहुत से खसाइस व इम्तियाज़ात का जामे बना दिया गया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर बहुत से जो खसाइस थे उनको समेट दिया। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खसाइस थी, खूबियाँ थीं, जो उनकी क्वालिटीज़ थीं, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर आके यकजा कर दी, जमा कर दी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुलिया मुबारक है उसके बारे में हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि आप ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे थे और ना पस्त कद थे। यानी ना बहुत ज़्यादा लंबे थे ज़रूरत से ज़्यादा और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा छोटे थे, बल्कि दरमियाने कद थे। क्योंकि बहुत लंबा कद होना ये भी ऐब की बात है और बहुत ही छोटा कद होना ये भी ऐब की बात है। और हमारा अक़ीदा ये है बाहैसियत मुसलमान के नबी वो होता है जो हर ऐब से पाक हो। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ौल हज़रत अली करमुल्लाह वजह के कि आप दरमियाने कद के थे। आप ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे वो पेचदार थे, ना बिल्कुल सीधे, यानी दरमियानी हालत में थे। मामूली सा उनमें ख़म होता था, वो मामूली से कर्ल वाले बाल थे, बहुत ही मामूली से, और ना ही ऐसा था कि बिल्कुल सीधे बाल थे, स्ट्रेट बाल थे। आप ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मोटे बदन के थे और ना गोल चेहरे के, अलबत्ता थोड़ी सी गोलाई आपके चेहरे मुबारक में वाज़ेह थी और रंग सफ़ेद सुर्ख़ी माइल था। यानी आपका रंग जो था वो फीका ना था, पीला ना था, बल्कि उसमें हल्की सी सुर्ख़ी जो है वो झलकती थी। और सुर्ख़ी का होना चेहरे के ऊपर ये ख़ूबसूरती की इलामत समझी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आँखें मुबारक थीं वो नहायत स्याह थीं और आपकी जो पलकें थीं वो दराज थीं, यानी लंबी थीं। बदन के जो जोड़ थे, जो जॉइंट्स थे, उनकी हड्डियाँ मोटी थीं। बहुत पतली होना हड्डियों का, कमज़ोर होना, ये भी अच्छी इलामत नहीं होती, ना इसको अच्छा समझा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जोड़ मुबारक की जो हड्डियाँ थीं वो मोटी थीं। ऐसे ही आपके जो दोनों कंधे थे उनके दरमियान की जगह भी मोटी और पुरगोश्त थी। दोनों कंधों से मुराद इसके दरमियान की जगह ये हमारी गर्दन की बैक साइड बनती है। ये जो बैक साइड थी
یہ موٹی اور پرگوشت تھی، یعنی گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر بال نہیں تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سینہ مبارک سے ناف تک، سینہ مبارک سے جو ناف تھی بیلی بٹن تک، وہاں تک ایک بالکل سیدھی سیاہ رنگ کی بالوں کی لکیر تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک اور قدم مبارک پرگوشت تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے، بالکل کمزور نہیں تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے تھے، یعنی پوری طاقت کے ساتھ اٹھاتے تھے، گویا پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جس طرح ہم اونچائی سے نیچے کی طرف آئے نا، اگر پہاڑ پہ کبھی آپ جائیں ہائیکنگ وغیرہ کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے جب ہم واپسی پہ اترتے ہیں تو پیر جما کے اترتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جائیں، تو ہم اپنے قدموں کو پوری مضبوطی کے ساتھ زمین پہ جما کے چلتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چلنا تھا وہ بھی اس طرح سے تھا، یعنی آپ بہت آہستگی کے ساتھ چلتے تھے، بہت تیز نہیں چلا کرتے تھے، کیونکہ بہت تیز چلنا یہ بھی انسانی وقار کے خلاف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو صرف چہرہ مبارک اس کی طرف نہ کرتے، بلکہ پورا بدن مبارک جو تھا وہ اس کی طرف کرتے اور پوری توجہ کے ساتھ اس سے ملتفت ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یعنی سائن تھا نبوت کا، جو بائی برتھ آپ کے ساتھ تھا، جس سے پتہ لگتا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ سلسلہ نبوت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید کی یہ آخری وحی جو تھی یہ نازل ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ نعمتیں تمام سے مراد نعمتوں کا مکمل کرنا۔ اب یہاں پہ جس نعمت کی بات ہو رہی ہے وہ نبوت کی نعمت ہے، یعنی جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوگی۔ پھر آگے اللہ فرماتے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، یعنی اس آخری وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام پر اپنی پسندیدگی کا بھی اظہار فرما دیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سچی زبان والے تھے۔ سخی ہوتا ہے ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر مال خرچ کرے، اور سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ شریف النفس تھے، یعنی انتہائی شریف تھے۔ آپ خاتم النبیین کو جو یکا یک دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، یعنی روب میں آ جاتا، وہ آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر تمام کائنات کا حسن و جمال جو تھا اس کو سمیٹ دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ ہر دیکھنے والا روب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بے تحاشا معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کام یا عمل جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، اور نہ کسی دماغ نے کبھی سوچا، ایسی چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا اس کی خوشبو جو تھی وہ عطر سے زیادہ تھی۔ آپ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک لعاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے شفا کا باعث بن گیا، جب انہوں نے اپنی دکھتی آنکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو ان کی دکھتی آنکھ جو تھی وہ صحیح ہو گئی اور ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کبھی آنکھ میں تکلیف تھی نہ۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تکلیف جاتی رہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دودھ کے پیالے میں ہاتھ ڈالا تو اس پیالے سے اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سیر ہو کر دودھ پیا اور پھر بھی پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں بھی اللہ پاک نے اتنی برکت رکھی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتار تھی، جو گفتگو تھی، ان میں مشکل الفاظ نہ ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی ابہام ہوتا تھا، یعنی کوئی شک ہوتا تھا، کوئی کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہ رہتی تھی۔ ایک ایک لفظ سننے والے کو ذہن نشین ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس طرح گفتگو فرماتے کہ دو الفاظ کے درمیان مناسب فاصلہ ہوتا، رک رک کے گفتگو کرتے کہ سننے والے کے دماغ میں بات جو ہے وہ اتر جائے اور سنتے سنتے اس کو وہ بات یاد آ جائے۔ پتھر دل لوگ بھی شہد کی مٹھاس محسوس کرتے تھے، آپ کے الفاظ اس قدر چاشنی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو آپ کے جو سامنے کے دندان مبارک تھے، یعنی جو آپ کے دانت مبارک تھے، ان سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، یعنی روشنی محسوس ہوتی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی صورتحال کے مطابق انداز اختیار فرماتے تھے، یعنی جیسی مجلس ہوتی تھی ان سے اسی انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ مجلس میں روب، وقار اور عز و انکسار کا حسین امتزاج ہوتا ہے، یعنی کمبینیشن ہوتا۔ آپ اپنا روب بھی نہیں جانے دیتے تھے، اپنا وقار، اپنی جو ایک مرتبہ اور ایک ڈگنیٹی تھی اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ انتہائی عز و انکساری کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، کسی قسم کا غرور اور تکبر نمایاں نہ ہوتا تھا۔ بعض اوقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کے درمیان واعظ و نصیحت کے وقت آپ اپنے تکیے کا بھی استعمال کرتے تھے۔ دائیں ہاتھ پہ آپ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے تھے، اور بعض اوقات فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر مختلف اذکار بھی ذکر فرماتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اذکار جو تھے وہ تلقین فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور حسن اخلاق کا اثر تھا کہ لوگوں کے دل آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور فکر و منزلت کے جذبات سے لبریز ہو جاتے تھے، بھر جاتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ پر لازم سمجھتے تھے، مقدم سمجھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارفتگی کی حد تک آپ خاتم النبیین سے محبت کرتے تھے۔ وارفتگی ہوتا ہے جان قربان کرنا، یعنی اس حد تک محبت کرتے تھے کہ آپ کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ملاقات فرماتے تو اس کی طرف حقارت سے نہیں دیکھتے، بلکہ آپ کا جو چہرہ انور تھا، آپ کا جو روشن چہرہ تھا، اس کی طرف پھیرتے اور پوری توجہ سے اس کی بات سنتے تھے، یعنی بالکل اس کو اگنور نہ کرتے تھے۔ جس شخص سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرماتے، مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ کا ملانا اور معانقہ ہوتا ہے گلے ملنا، تو پورا دن وہ خوشبو محسوس کرتا تھا اپنے ہاتھوں میں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں بھی اتنی خوشبو ہوتی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نگاہ بھر کر دیکھتے، یعنی جس کو بھی دیکھتے وہ مکمل نگاہوں کے ساتھ دیکھتے، جیسے یوں محسوس ہو رہا ہو کہ آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں چاہیے کہ اپنی عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و آداب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و شمائل کے حوالے سے لانگ کوسچن تھا، اب اس کے ہم لوگ MCQs دیکھ لیتے ہیں۔
فرسٹ ہے وہ عادات و صفات اور خوبیاں و کمالات جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں کہلاتی ہیں۔ الف آپشن خصائص۔ نمبر 2 رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت موجود تھی، بے آپشن دونوں شانوں کے درمیان۔ نمبر 3 ہے حضرت ہاشم کا بنی خاتم النبیین سے رشتہ ہے، دال آپشن پردادا کا۔ نمبر 4 ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب نامے کی تصدیق فرمائی، جیم آپشن 22 واسطوں سے۔ نمبر 5 ہے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ہوتی تھی، جیم آپشن زمین کی طرف۔ نمبر 6 ہے شمائل کے لغوی معنی ہے، بے آپشن طبیعت۔ نمبر 7 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، بے آپشن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک تھیں، دال آپشن نہایت سیاہ۔ نمبر 9 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقار اس قدر زیادہ تھا کہ ہر دیکھنے والا ہیبت میں آ جاتا تھا، جیم آپشن روب کی وجہ سے۔ نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت و رسالت کے ثبوت کی دلیل کے طور پر عطا کیے معجزات، الف آپشن۔ نمبر 11 ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شفا کا باعث بنا، بے آپشن دکھتی آنکھوں۔ نمبر 12 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا، جیم آپشن چاند۔ نمبر 13 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے، جیم آپشن معتدل آواز میں۔ نمبر 14 ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، جیم آپشن سامنے کے دندان مبارک سے۔ نمبر 15 ہے جس شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرماتے وہ پورا دن محسوس کرتا تھا، الف آپشن خوشبو۔ اس کے بعد اس کے بیٹا شارٹ کویسچن ہے، فرسٹ 5 جو ہیں وہ ایکسرسائز والے ہیں۔ شمائل نبوی سے کیا مراد ہے؟ شمائل کی لغوی معنی طبیعت، عادت اور سیرت کے۔ اصطلاح میں شمائل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و احوال، عادات و مناقب، شب و روز کے معمولات، حلیہ مبارک اور آپ خاتم النبیین کی طرف منسوب تمام اشیاء کے بیان کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمان کی روشنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے 2 پہلو بیان کریں۔ نمبر 1 آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد بلکہ درمیانہ قامت تھے۔ نمبر 2 نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرے مبارک میں تھی اور رنگ سرخی مائل تھا۔ نمبر 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گفتگو کے 3 آداب تحریر کیجیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ بہت بلند ہوتی اور نہ ہی بہت پست ہوتی تھی بلکہ معتدل آواز کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ نمبر 2 گفتگو اس انداز سے فرماتے کہ الفاظ کو آسانی سے گنا جا سکتا تھا۔ نمبر 3 آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ کو بار بار دہراتے تاکہ سننے والے کے دل میں اتر جائے۔ نمبر 4 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سے 2 معجزات تحریر کریں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہر طرح کے عطر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور نمبر 5 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شجرے کی پہلی 4 شخصیات کے نام تحریر کریں۔ تو حضرت عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم اور عبد مناف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شجرے کے پہلے 4 مشہور شخصیات ہیں۔ تو بیٹا یہ ہمارا ٹاپک تھا خصائص و شمائل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہم امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔